खुदावंद यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कलाम की खिदमत को कर सकूँ। अजीज़ो, खुदा के कलाम में पौलुस रसूल तसल्लीकियों के नाम ख़त लिखते हुए इस बात को बयान करते हैं कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। एक ईमानदार की ज़िंदगी में शुक्रगुजारी बहुत अहमियत की हामिल है। खुदा जो ला तब्दील है, जिसके कानून ला तब्दील है, आज पाक कलाम में से हम देखेंगे कि खुदा किस तरह की शुक्रगुजारी चाहता है और खुदा शुक्रगुजारी को किन तरीक़ों से इंसान को, बनी इसराइल को सिखाता है। आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में चलें और हम पुराने अहदनामे में जाएंगे। पुराने अहदनामा में इस्तिश्ना की किताब, जिसको हम कानून की किताब भी कहते हैं, उसका 26वां बाब है और उसकी चंद आयात मैं आपके लिए तलावत करूँगा। इस्तिश्ना उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुँचे और उस पर कब्ज़ा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसकी ज़मीन में से जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए, उन सब के पहले फलों का एक टोकरे में रख कर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उनसे कहना कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर यूं कहना कि मेरा बाप एक अरामी था जो मरने पर था। वो मिस्र में जाकर वहाँ रहा और उसके लोग थोड़े थे और वहीं वो एक बड़ी और ज़ोरावर कसीरुल तादाद कौम बन गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस का हवाला जो हमने पढ़ा, इसमें खुदा बनी इसराइल को ये बताते हैं कि शुक्रगुजारी किस तरीके से की जाए। खुदा के हुजूर तरीका बहुत अहमियत का हामिल है। जब मैं बाइबल मुक़द्दस में तरीके पर गौर व फिक्र करता हूँ तो मुझे ये बात समझ आती है कि बनी इसराइल पर एक वक्त आ गया कि जब वो जंग में थे और खुदा ने मूसा से कहा कि तू दुआ कर और अपने हाथ आसमान की तरफ उठा। जब वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता तो कौम फतह की तरफ जाती और जब उसके हाथ नीचे हो जाते, थक जाता, तो कौम पर दुश्मन भारी पड़ जाता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तरीका बहुत ज़रूरी है। क्या मूसा के हाथ नीचे करने से मूसा की दुआ रुक गई? नहीं, लेकिन खुदा अपने तरीके को कौम को सिखाना चाहता है। एक और हवाला मेरे साथ देखें, पैदाइश की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। ये वो वक्त है कि जब खुदा ने दुनिया पर नज़र की और दुनिया नाराज़ हो गई थी और नूह और उसकी औलाद खुदा के नज़दीक रास्तबाज ठहरी। खुदा के कलाम में
کیا لکھا ہے۔ پیدائش اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ ان دونوں مثالوں کے بعد میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا شکر گزاری کے لیے بھی انسان کو ایک طریقہ کار، ایک قانون سمجھاتے ہیں۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا استثنا اس کا 26واں باب، اس کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے کہ پہلے پھلوں کو اس ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ خدا بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے تمہیں اس جگہ پر جانا ہے جس جگہ پر خدا نے شکر گزاری کے لیے اپنا نام قائم کیا ہے۔ کیا جب میں اپنے گھر، اپنی فیملی میں شکر گزاری کرتا ہوں تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا یا خدا کو پسند نہیں ہے؟ لیکن عزیزو، خدا کا کلام یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ جس جگہ پر، جس مقدس رفاقت میں خدا چاہتا ہے کہ وہ شکر گزاری رکھی جائے، کیونکہ وہ اس کا مسکن ہے، وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ کلام مقدس بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تو نے شکر گزاری دینی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، تو تو اس جگہ پر جا جس جگہ کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا کے پاک کلام میں سے استثنا 26ویں باب کی جب میں 3 آیت پر جاتا ہوں تو لکھا ہے کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے دینے کی قسم خداوند نے میرے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا۔ اقرار کرنا، منہ سے بیان کرنا۔ مجھے اپنی شکر گزاری کو صرف چاولوں یا چرچ کے پنکھوں یا دے یکیوں یا چرچ فنڈنگ میں پیسہ دینے کے لیے ہی نہیں، مجھے اقرار کرنا ہے زبان سے کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے، اور میں شکر گزاری کے طور پر خدا کے گھر میں یا خدا کے مسکن میں یا اس کے لوگوں میں آیا ہوں۔ زبور نویس 109 زبور اور اس کی 30ویں آیت میں منہ سے خدا کی شکر گزاری کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے منہ سے خدا کا بڑا شکر کروں گا، میں بڑی بھیڑ میں اس کی حمد کروں گا۔ شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے اقرار کرے کہ خدا نے اس کی زندگی میں بڑا کام کیا ہے۔ تو اس بات کا اقرار کرنا کہ جس جگہ پر، جس ملک کے لیے خدا نے میرے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا، میں اس جگہ پر پہنچ گیا ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے انسان کو اپنے پاسٹ، اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدا کا کلام بڑے خوبصورت طریقے سے یہ کہتا ہے کہ میرا باپ ارامی تھا۔ یہ ارامی کون تھا؟ کون ہے یہ ارامی؟ بنی اسرائیل باپ ابراہیم کی اولاد ہے،
باپ ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 قبائل برپا ہوئے۔ یہ تو بنی اسرائیل ہے۔ لیکن عزیزو، جب میں ابراہیم کو دیکھتا ہوں جو کسدیوں کے اور سے جس کو خدا نے نکالا، وہاں پر وہ ارامی بولتے تھے۔ کیا جو ٹوکرا وہ خدا کے گھر میں لایا ہے وہ شکر گزاری کے لیے کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اقرار کرے اور وہ اپنے ماضی کو یاد کرے کہ خدا نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اس شکر گزاری کو خدا کے گھر میں لانے کے لیے کہاں کہاں سے اس کے باپ دادا کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور پھر وہ خدا کے حضور پہنچا ہے۔ عزیزو، اگر اسی باب کی میں 10ویں آیت میں جاؤں تو لکھا ہے کہ سو اب آئے خداوند، دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی تھی اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لایا ہوں، اور پھر تو خداوند اپنے خدا کے آگے رکھنا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ یہ پورا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے اپنی شکر گزاری کو لانے کے لیے مجھے ٹھیک جگہ پر جانا ہے، دوسری بات مجھے اقرار کرنا ہے، اور تیسری بات مجھے اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اس کے بعد میں اپنی شکر گزاری خداوند کے حضور رکھوں تاکہ وہ اس کو قبول کرے۔ عزیزو، آپ کو اور مجھے 2025 میں قدم رکھتے ہوئے صرف 2025 کی شکر گزاری نہیں کرنی۔ میری شکر گزاری خدا کے حضور صرف 2025 سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت مجھے خدا کے سامنے یہ شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند گزشتہ سال میں تو نے مجھے قائم رکھا، اور خداوند تو نے میرے باپ دادا کو قائم رکھا، اور خداوند تو نے میرے باپ دادا کی نسل کو بڑھایا، اور آج میں وہ شکر گزاری تیرے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوا خداوند تیرے بڑے بڑے کاموں کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں خاک اور راکھ تھا، لیکن پھر بھی خداوند تو نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں 2025 کو شکر گزاری کا سال اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں۔ عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے بھی شکر گزاری کا سال بن جائے، اور اس شکر گزاری کے وسیلہ سے خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی جابز کو برکت دے، اور آپ ترقی کریں، اور خدا کے مسکن میں، اس کے گھر میں، اس کے بڑے اور عجیب کاموں کا بیان اپنی شکر گزاری میں کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ قدوس میں بان جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگیوں میں ایک اور سال بخشا ہے، اور خداوند تو نے ہم سب کو اس زمین پر زندہ رکھا ہے۔ جتنے بھی لوگ خداوند آج اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، اس سال کو خداوند تو ان کی زندگی میں برکت کا سال بنا دینا، تاکہ خداوند جب وہ تجھ سے برکت پائیں تو تیری شکر گزاری کرتے رہیں، اور خداوند جیسے تیرا کلام کہتا ہے کہ ہم ہر ایک بات میں تیری شکر گزاری کریں۔ خداوند میں کچھ بھی نہیں، خاک اور راکھ ہوں، لیکن تیرا بڑا فضل ہے کہ تو مجھے یہاں تک لے کر آیا۔ آج جتنے بھی لوگ خداوند تیرے اس کلام کو سنیں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں کام کرے، اور وہ جب بھی تیرا شکر گزار ہوں خداوند، اپنی شکر گزاریاں تیرے حضور لے کر آئیں،
تو وہ ہمیشہ خداوند اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں، اپنے ذہنوں سے اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے تیری تمجید اور ستائش کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ سب کو